गांधी को लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ हर एक को सुनना है। नौजवानों का ये एक मिजाज क्या बन गया कि हर एक को सुनना है। जब आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के डार्क साइड को भी तो देखें, उनके डार्क साइड्स क्या हैं, कि जिसमें अंधेरा है, जिसमें जलालत है, जिसमें जिल्लत है। अब देखें, वहां से एक कादियानियों को उम्मत का ये मुत्तफका फैसला है कि वो गैर मुस्लिम है, अकलियत है। अब वो जो गामदी है, अब वो उससे सवाल पूछा जाता है कि भाई इनके पीछे यानी कि कादियानी के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है, तो वो इसको जायज करार दे देता। भाई अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहता है तो हमें उसके पीछे नमाज पढ़ने में क्या हरज है। अब आप बात देखिए कि मुसलमान कोई भी कहता है तो इसका मतलब है कि कोई हिंदू, कोई सिख अगर कहेगा भाई मैं मुसलमान हूं, तो आपके फतवे के रूह से तो फिर क्या होना चाहिए कि फिर आप हिंदू के पीछे भी नमाज पढ़ लें, चूंकि वो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, लेकिन उसका अकीदा मुसलमानों वाला नहीं है, सिख है। वो कहता है कि हमें मुसलमान, दाढ़ी सिख की भी होती है, पगड़ी वो भी बांधता है, तो क्या वो आकर इस मुसल्ले पर बैठेगा और कहेगा भाई मैं मुसलमान हूं, और हमें मालूम है कि ये बंदा सिख है, इसके अकायद इस्लामी नहीं है, तो आप उसको इस्लाम के इस मनसब पर बैठने की इजाजत देंगे? बोलिए। तो इसी तरह कादियानी भी है कि कादियानी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन नहीं मानता, तो अब वो अगर नमाज पढ़ाता है तो जब अकीदा उसका इस्लामी है नहीं तो हम उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ेंगे। लेकिन वो कह रहा है, कौन? गामदी। अब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन में कादियानियों को काफिर कहा गया, उनको अपने मस्जिदों को बनाने का, मस्जिद तो है नहीं, इबादत गाहें जो है बनाने की पाबंदी है, और अपने दीन के, इस्लाम के नाम पर दीन जो उनका है पेश करते हैं, उसको प्रीचिंग या उसकी दावत और तबलीग पर पाबंदी है, उस पर FIR कट जाती है। अब हम ये कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि जहां पर आप इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसा शख्स जो कि मीडिया पर बैठकर जब वो ये कादियानियों के हवाले से ये बात करता है, तो ये बात गैर आईनी हो गई ना, यानी हमारे आइन से टकराती हुई है ना, कि हमारे आइन में कादियानी काफिर है और ये काफिर को कह रहा है कि इसके पीछे नमाज जायज है। तो हम ये कहते हैं कि भाई इसकी पाबंदी, जिस तरह आपने एक तहरीक पर पाबंदी लगा दी, आप सियासी जमातों पर पाबंदी लगा देते हैं, तो हमारा मुतालबा यह है, इसको जो है आप इस्तिस्ना क्यों देते हैं? जावेद अहमद गामदी भी ये आईने पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, तो जब ये आईने पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है तो इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए, इस पर भी FIR कट के इसको भी अंदर डालना चाहिए, क्योंकि ये आईने पाकिस्तान के। बोलिए ना, समझ आ रही है मेरी बात, ये नहीं आ रही? याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून तिलका उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आज़िन मोहतरम, अल्लाह ताला की बेहतरीन हम्द व सना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार पुरनवार में दुरूद पाक का नज़राना पेश करने के बाद, नहायत ही मोअज़्ज़ज़ बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आज सूरह बक़रा शरीफ की आयत नंबर 32, 33 और 34 तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक हमारी गुफ्तगू का अगर हम निचोड़ निकालें तो हमने दो बातें उसकी तरफ तवज्जो दिलवाने की कोशिश की थी, सआदत हासिल की थी कि अल्लाह ताला तक पहुँचने के लिए सूफिया इकराम ने 3 रास्ते बताए हैं, ज़िक्र, फ़िक्र और राबता शेख। फिर हमने इस पर इसकी वजाहत की थी कि इसके नतीजे में एक ऐसा बंदा तैयार होता है जो सही कारकुन होता है इस्लाम का, दीन का। फिर वो कारकुन मिलते हैं, उन कारकुनों के मिलने से जमातें बनती हैं, तहरीकात बनती हैं, तंजीमें बनती हैं, महाफिल सजते हैं, इदारे बनते हैं, खानकाहें बनती हैं, मदारिस बनते हैं। हमने इस पर तवज्जो दिलवाई थी और हमारी गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म हुई थी, मुकम्मल हुई थी कि तहरीकात इस्लामी काम किस तरह करती है कि जब एक बंदा तैयार हो गया, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हैदर कर्रार मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम, दीगर असहाब तैयार होते हैं, एक जमईयत बनती है, ये जमईयत काम करती है।
یہ صحابہ کے بعد تابعین نے کام کیا، پھر تبع تابعین نے کام کیا، یہ سلسلہ جو چلا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے ہم. تو یہ بات آپ تک پہنچی اور آپ نے اس بات کو سمجھا کہ ہر زمانے میں ان تحریکوں نے جو منظم ہوئیں، انہوں نے دو کام کیے. ایک تو وہ جو مسلسل کام تھا وہ کام کیا. مسلسل کام کیا تھا ان کا؟ ان تحریکات سب تو شامل نہیں ہوتے تھے اس میں، جو اس کے ساتھ شامل ہوتے تھے تحریکوں میں وہ کام کرتے تھے. انہوں نے مستقل اللہ کے ذکر کو آباد رکھا، انہوں نے مستقل مساجد کو آباد رکھا، خانقاہوں کو آباد رکھا، مدارس کو آباد رکھا، اللہ کے پیغام کو ہمیشہ زندہ رکھا، دعوت کو ہر زمانے میں کرتے رہے، یعنی پہنچانے کا کام ہر زمانے میں کرتے رہے. یہ بات جو ہے یہاں تک ہماری پہنچی تھی اور یہ بات آج تک چل رہی ہے. پہنچانے کا کام مسلسل ہے، ذکر کا کام مسلسل ہے. اس میں اذانیں بھی آ جاتی ہیں، حج بھی آ جاتا ہے، دیگر تمام عبادات آ جاتے ہیں جو مستقل ہیں. اس میں بہت سارے ہنگامی صورتحال آئی تو یہ بھی بات ذکر کی گئی کہ ہنگامی صورتحال میں، یہ پچھلے ہفتے کا میں پہلے کر دوں تو پھر میں اس کے ساتھ آگے چلنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے، اسلام پہ یکدم کوئی منظم حملہ ہو جائے، اسلام کو مٹانے کا بالکل پلان کوئی آ جائے سامنے، اور سامنے والی طاقت جو ہے سازشی ہو، سازشی ہونے کے ساتھ طاقتور ہو، تو پھر یہ تحریکات اسلامی کیا کرتی ہیں. تو یہ بھی ذکر کیا کہ پھر یہ بہت ہی منظم انداز میں مزید اور اپنے آپ کو اویئر کرتی ہیں حالات سے، وہ جو سازش ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اسلام کے خلاف جو کارروائیاں ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور جو سامنے والا دشمن ہے اس دشمن کے عزائم سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، ان عزائم کے ساتھ ان کا کلچر، ان کا پلان سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ان تک اسلام پہنچا کر اور اسلام کو دوبارہ سے اس کی برتری ثابت کرنے کی بھرپور یعنی کہ صلاحیت رکھتی ہیں، کوشش کرتی ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں ہم نے دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی میں. آپ نے دیکھا ابھی قریب کے جو صدیاں گزری اس میں انگریزوں کا جو معاملہ تھا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں انتہائی خطرناک انداز میں برطانیہ کی جو سامراج ہے اس نے کام کیا. مدارس کے اوپر پابندیاں، علماء کو سزائیں، نصاب معطل، فارسی زبان جو بر صغیر میں بولی جاتی تھی، سرکاری زبان تھی، یکدم معطل کر کے انگریزی زبان کو لایا گیا. پھر ہمارا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو فارسی زبان کا تھا وہ پھر متروک ہونا شروع ہو گیا. تو یہ سب پھر جب آپ نے دیکھا تو اس میں پھر علماء کرام نے اپنے آپ کو پھر منظم کیا اور آج پھر اسلام آپ کے سامنے موجود ہے. تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. تو آج ہم جس عنوان پہ بات کریں گے کہ یہ جو تحریکات اسلامی ہوتی ہیں یہ تو کام اس طرح کرتی ہیں، اس کا میکینزم بتا دیا کس طرح کام کرتی ہیں. اس میں اور بھی بات ہو سکتی ہے لیکن جتنی بات آپ کے سمجھنے کی ہے اتنی بات آپ تک پہنچا دی گئی ہے. اب یہ جو تحریکات چلتی ہیں اس کو نقصان کیسے پہنچتا ہے اور پھر ہمارا کردار کیا ہوتا ہے. میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اس آیت کریمہ کے تحت اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور یہ جو رابطہ شیخ ہے جس پر کل یعنی کہ پچھلے جمعہ ہم نے بات کی تھی تو اس کی وضاحت رہ گئی تھی تو اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے کہ رابطہ شیخ کیوں ضروری ہے. صوفیاء کرام نے 1400 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو یہ رابطہ شیخ کی اہمیت، امپورٹنس کیا ہے؟ پھر ایسی چیز ہے، غیر ضروری چیز ہے یا بہت زیادہ ضروری چیز ہے؟ اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کے؟ پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے آج جمعۃ المبارک میں کہ جب تحریک چلتی ہے
اس میں کسی ایک تحریک کا نام نہیں ہے، اس میں سب کا اپنا کنٹریبیوشن ہے، محدثین بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، سب شامل ہیں اس کے اندر. پوری 1400 سال کی تاریخ ہے. اس میں کسی اسپیسیفک کسی طریقے کی یا کسی اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ تحریکات اسلامی کی بات ہو رہی ہے. پھر اس میں جو داخل ہوئیں تحریکات میں جو چیزیں شامل ہوئیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. کون سی صحیح تھیں کون سی غلط تھیں وہ علیحدہ موضوع ہے نا. تحریکات اسلامی کو نقصان پہنچانے والی جو چیز تھی اس 1400 سال کے پورے ڈیوریشن میں، سفر میں، وہ پہلی چیز یہ تھی کہ چیزوں کو میں جو چیز صحیح ہے نا، صاف شفاف ہے، خالص ہے، خالص چیزوں میں ملاوٹ کر دی جائے، یہ ایک سازش ہوتی ہے. تحریکات کو غیر مؤثر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز خالص ہو نا، اس کے اندر کیا کر دی جائے؟ ملاوٹ کر دی جائے. جب ملاوٹ کر دی جاتی ہے تو چیز غیر مؤثر ہو جاتی ہے. تو اس کے خلاف یہ ایک جو ہے نقصان پہنچانے والی چیز ہوتی ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ بدل دیا جائے، ملاوٹ کر دی جائے جو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا. احادیث مبارکہ قطع برید کر دی جائے، جو شامل ہوتی تھیں احادیث، ان احادیث کو نکال دی جائے یا اس میں کوئی الفاظ ڈال دیے جائیں. من گھڑت احادیث کو جو ہے وہ وضع کر لی جائے، من گھڑت، اور منسوب کر دیا جائے رسول اللہ کی طرف. تو یہ تحریکات اسلامی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں. تو یہ ایک طریقہ تھا جو اس 1400 سال میں ہوتا رہا ہے کہ لوگ جو ہے اس میں شامل ہوتے رہے اور انہوں نے اپنا کام کیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ تحریکات اسلامی کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ کوئی بہت بڑا منظم کام کرنے والا کوئی حاکم ہے اور اس حاکم کے درمیان کسی کو شامل کر لیا جائے، ڈال دیا جائے، یعنی کہ اس کے درباریوں کے اندر کوئی ایسے لوگ شامل کر دیے جائیں جو غیر اسلامی ہوں، اور پھر وہاں سے وہ انفارمیشن لیک کرنے کے بعد یا اس کو غلط مشورے دینے کے بعد غلط راستے پر ڈال دے. تو یہ ایک تحریکات اسلامی کو نقصان پہنچانے والی چیز یہ بھی تھی. جیسے اکبر بادشاہ کہ اس میں آپ ملا فیضی اور دیگر جتنے بھی اس وقت کے علماء سو تھے، تو یہ بھی آپ اس تاریخ کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. میں جلدی جلدی ان چیزوں کو سمجھاتے ہوئے آگے بڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اسی طرح تحریکات اسلامی کو نقصان پہنچانے والی چیز ایک یہ بھی سامنے آتی ہے اس پورے کے پورے سفر میں، اور وہ ہے کہ مدارس میں عالم کا لباس پہنا کر لوگوں کو بٹھا دیا جائے جو عالم نہ ہوں اور جو اپنے مسلمان نہ ہوں، بٹھا دیا جائے. صوفیوں کا لباس پہنا کر، یعنی کہ صوفی بنا دیا جائے کسی کو، اور صوفی بنا کر بٹھا دیا جائے. اب بظاہر وہ دیکھنے میں عالم ہوگا، بظاہر دیکھنے میں وہ صوفی ہوگا، لیکن وہ بات غیر اسلامی کرے گا. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے، اس سے وہ گدی نشین جو بیٹھا ہے، پیر بیٹھا ہے، تو لوگوں کا اعتماد اس پورے کے پورے تحریکات اسلامی کے سفر میں اچھے لوگوں سے اعتماد ختم ہو جائے گا. اور یہ ہوا، بولیے یہ ہوا کہ یہ نقصان پہنچانے والی ہے. جب تحریک کی بات کی جا رہی ہے تو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا. تو اب یہاں سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ہر ایک جبہ دستار پہننے والا، اس کی بات کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف اگر کر رہا ہے تو پھر اس کی بات کو رد کیا جائے گا، پھر اس کے لباس کو نہیں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اچھا، اسی طرح غداری کیا ہے کہ وہی کیپٹلزم والا. اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وہ مادی سوچ، مال کی سوچ، اس نے تو نقصان بہت پہنچایا. میر جعفر کیا تھا، میر صادق کیا تھا، کس لیے نقصان پہنچایا اتنے بڑے کاز کو؟ ورنہ اگر میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ نہ ہوتے تو کیا انگریز یہاں کامیاب ہو سکتا تھا؟ بولیے نا، نہیں ہو سکتا تھا. غداری، یہ غداری یعنی ایک آدمی صرف مال جمع کرنے کے لیے اور اپنے منصب کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اسلامی کاز کو چھوڑ کر اغیار کی طرف گیا، ان سے مال لیا، منصب لیا،
اور اسلام کو نقصان پہنچایا، اسلامی کاز کو نقصان پہنچایا. تو یہ تحریکات اسلامی کو نقصان پہنچانے والی 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. تو تحریک ایسے ہی نقصان ہوتی ہے. آج بھی آپ دیکھیے گا تو یہ جو قادیانیت ہے، غامدیت ہے، اب یہ سب چیزیں ہمارے یہاں آتی ہیں. اب لباس اسلام کا ہے. کیا بولا میں نے؟ بات قرآن و حدیث کی کریں گے وہ، لیکن آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں. آپ قادیانیوں کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو وہ قرآن صحیح ثابت کر رہا ہوگا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے اور مظلوم بھی بنا ہوا ہے. تو آپ دیکھیے کتنی خطرناک بات ہے کہ وہ قرآن کریم فرقان حمید میں خاتم النبیین کے معنی کو، حضور کے معنی کو، حضور کے آخری نبی کے الفاظ کو کس طرح سے بیان کر کے اور اپنے آپ کو مسلمان دنیا میں ثابت کر رہا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ باتوں کو سمجھانا ہے اس زمانے میں لوگوں کو. اور ابھی گزشتہ 1 ہفتے قبل کی بات ہے تو غامدی کو لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں ہمارے یہاں. اب غامدی جو سوچ ہے نا، اس نے یہاں تک کہ اب دیکھیں کہ آپ ان کے آپس میں تانے بانے جوڑیں اور آپ ملا کر دیکھیں، چونکہ ہمارے یہاں ہر ایک کو سننا ہے. ہمارے نوجوانوں کا یہ ایک مزاج کیا بن گیا کہ ہر ایک کو سننا ہے. جب آپ موٹیویشنل اسپیکرز کے ڈارک سائڈ کو بھی تو دیکھیں، ان کے ڈارک سائڈز کیا ہیں، کہ جس میں اندھیرا ہے، جس میں ضلالت ہے، جس میں ذلت ہے. اب دیکھیں وہاں سے ایک قادیانیوں کو امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں، اقلیت ہیں. اب وہ جو غامدی ہے، اب وہ اسے سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ان کے پیچھے، یعنی کہ قادیانی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، تو وہ اس کو جائز قرار دے دیتا ہے. اب دیکھیں پہلے جناب ایک راستہ، بھائی اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے. اب آپ بات دیکھیے کہ مسلمان کوئی بھی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہندو، کوئی سکھ اگر کہے گا بھائی میں مسلمان ہوں، تو آپ کے فتوے کے روح سے تو پھر کیا ہونا چاہیے کہ پھر آپ ہندو کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں، چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، لیکن اس کا عقیدہ مسلمانوں والا نہیں ہے. سکھ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں مسلمان، داڑھی سکھ کی بھی ہوتی ہے، پگڑی وہ بھی باندھتا ہے، تو کیا وہ آ کر اس مسلح پر بیٹھے گا اور کہے گا بھائی میں مسلمان ہوں، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بندہ سکھ ہے، اس کے عقائد اسلامی نہیں ہے، تو آپ اس کو اسلام کے اس منصب پر بیٹھنے کی اجازت دیں گے؟ بولیے. تو اسی طرح قادیانی بھی ہے کہ قادیانی اللہ کے حبیب علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتا، تو اب وہ اگر نماز پڑھاتا ہے تو جب عقیدہ اس کا اسلامی ہے نہیں تو ہم اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے؟ لیکن وہ کہہ رہا ہے. کون؟ غامدی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں پر توجہ ہے آپ کی، یہ نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک آئین ہے، توجہ رکھیے اس بات پر، پاکستان کا ایک آئین ہے، اس آئین میں قادیانیوں کو کیا کہا؟ قادیانیوں کو کافر کہا گیا. ان کو اپنے مسجدوں کو بنانے کا، مسجد تو ہے نہیں، عبادت گاہیں جو ہیں بنانے کی پابندی ہے، اور اپنے دین کے، اسلام کے نام پر دین جو ان کا ہے جو پیش کرتے ہیں، اس کو پریچنگ یا اس کی دعوت و تبلیغ پر پابندی ہے، اس پہ FIR کٹ جاتی ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ جہاں پر آپ اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر ایسا شخص جو کہ بیٹھ کر میڈیا پر بیٹھ کر جب وہ یہ قادیانیوں کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے تو یہ بات غیر آئینی ہو گئی نا؟ بولیے نا، یہ بات غیر آئینی ہے نا، یعنی ہمارے آئین سے ٹکراتی ہوئی ہے نا، کہ ہمارے آئین میں قادیانی کافر ہے اور یہ کافر کو کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے نماز جائز ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی پابندی، جس طرح آپ نے ایک تحریک پر پابندی لگا دی، آپ سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں، تو ہمارا مطالبہ یہ ہے تو اس کو جو ہے آپ استثناء کیوں دیتے ہیں؟ جاوید احمد غامدی بھی یہ آئین پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، تو جب یہ آئین پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے تو اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے، اس پر بھی FIR کٹ کے اس کو بھی اندر ڈالنا چاہیے، چونکہ یہ آئین پاکستان کے. بولیے نا، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ نہیں آ رہی؟ اسی لیے اب ہم یہاں پر ایک بات اور عرض کرتے ہیں کہ دیکھیے، جب ایسے علماء موجود ہیں کہ جو علماء سو کہلاتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں علماء حق ہے نا، تو علماء حق موجود ہیں. تو اب آپ ایک چیز اور طے کر لیجئے، آج
آپ کی دو سرحدیں ہیں. اب تحریکات اسلامی کو اب میں اس طرح سے بھی جو ہے یہ منقسم کر کے اس کے کام کو کرتا ہوں کہ ہماری دو سرحدیں ہیں. ایک ہماری جغرافیائی سرحد ہے اسلام کی، جہاں پر ظاہر سی بات ہے جہاں پر ملک ہوگا اسلام کا نام پہ بننے والا ملک ہوگا اس کی جغرافیائی سرحد ہوگی، اور ایک نظریاتی سرحد ہوگی. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ نظریاتی سرحد قرآن و حدیث پر مبنی ہوگی، اور جغرافیائی سرحد یہ ہوگی کہ بھائی آپ کے یہ ڈیورنٹ لائنز ہیں یا آپ کے جو ہے آپ کے ایل او سی ہے، یہ آپ جو بناتے ہیں، اس کے ادھر انڈیا ہے، اس کے ادھر افغانستان ہے، اس کے ادھر ایران ہے. تو آپ جو یہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ ہمارا ملک پاکستان پیارا وطن ہے، تو جس طرح ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں تو اس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں جی؟ پاکستانی فورسز ہیں، افواج ہیں. تو اسی طرح نظریاتی سرحد ہے، تو نظریاتی سرحد کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ تو وہ بھی فوج ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا، زیادہ ضروری یہ والی فوج ہے یا وہ زیادہ ضروری ہے؟ جب ایمانی نہیں رہا تو پھر آپ کس چیز کی جغرافیہ بنائیں گے؟ نہیں بھائی، آپ نے کہا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، تو آپ نے نظریہ بنایا نا، تو نظریہ ہی نہیں رہا تو پھر کس کی حفاظت؟ بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں میں، سمجھانے کے لیے، تاکہ قوم ہماری بالغ ہو، سمجھدار ہو جائے. تو اب ایک بات بتائیے کہ اس کا مطلب ہے کہ نظریاتی سرحد کی حفاظت کرنے والے بھی فوجی ہیں جس کو علماء کہتے ہیں. تو بھائی ان کے بھی، جیسے آپ ماشاءاللہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب آپ بھی بڑا اچھا کام کریں، آپ کے بھی رائٹس ہیں ہمارے سر آنکھوں پر ہیں. تو جب آپ کے رائٹس ہیں تو علماء کے رائٹس نہیں ہیں؟ چلیے اب اور ایک بات طے کر لیتے ہیں. آپ کے خلاف جانے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ غدار. تو علماء کے خلاف جانے والے کو غدار کیوں نہیں کہتے آپ؟ بات سمجھ رہے میری؟ یہ تو عجیب بات ہے نا کہ جو مین کام کر رہے ہیں، اچھا آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مین کام یہی ہے، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی قدر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ان کے حوالے سے جس آپ ہی کے سارے حقوق ہو جائیں، آپ ہی کے سارے رائٹس ہو جائیں. تو اگر یہ علماء اور آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ تحریکات اسلامی 1400 سال سے مستقل کام کر رہی ہے، جب یہ پاکستان نہیں تھا تب بھی کر رہی تھی، جبھی تو نظریہ پہلے تھا یا پاکستان پہلے تھا؟ پاکستانی فوج پاکستان کے بعد ہے یا پاکستان سے پہلے ہے؟ تو نظریہ پہلے تھا، تو اس نظریے کی حفاظت کرنے والی فوج پہلے تھی نا. وہ فوج پہلے موجود تھی جس نے نظریہ دیا، نظریے کی حفاظت کی، اور اس نظریے کی بنیاد پر جغرافیہ بنا، اس جغرافیہ کی بنیاد پر پھر افواج پاکستان بنی. ایسا ہی ہے. تو اب بتائیں زیادہ امپورٹنس کس کی ہوئی؟ نظریاتی فوج کی ہوئی ہے، جس کی اہمیت ہمارے یہاں کوئی بھی نہیں، جب چاہو اس کو لٹکا دو، جب چاہو بول دو. لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات بھی وہ حدیث مبارکہ سمجھنی پڑے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ جو سب سے زیادہ دین پر عمل کرنے والا ہوگا، آزمائش اس کی سب سے زیادہ آئے گی. اس لیے یہ آزمائش اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ صحیح راستے پر چلنے والا ہوگا تو آزمائش ہے، اور یہ آزمائش اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ تم صحیح راستے پر چل رہے ہو. تو یہاں تک یہ بات ہم نے سمجھی. اب ہم آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ رکھیں گے کہ ذرا سا غور کریں گے کہ جب ایک انسان تیار کرنا، یہ تو ہم نے بات کر لی سسٹم کی. اب آ جاتے ہیں کہ وہ بندہ جو تیار کرنا ہے، جو بندہ ایک بندہ مومن بنے، تو وہ 3 چیزوں سے تیار ہو رہا تھا. کیا تھا؟ نمبر 1 ذکر، ذاکر ہونا. اور ذاکر کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے ذاکر، اور ایک ہوتا ہے مذکور. جب ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے تو کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں. ایک ذکر ہوتا ہے، اور ایک ذاکر ہوتا ہے، اور ایک مذکور ہوتا ہے. تو پھر وہ ذکر اور ذاکر دونوں فنا ہو جائیں، بس باقی سے مذکور رہ جائے. یہ کام جو ہے یہ کون؟ شیخ کرتا ہے. مطلب اپنا وجود ختم ہو جائے. مطلب ہماری جو جتنی کوششیں ہیں وہ ساری کوششیں کہاں چلی جائیں بھائی؟ اللہ کی طرف چلے جائیں. تو یہ کیا ہوگا کہ یہ کہتے ہیں یہ خالص کام ہے اللہ کے لیے. ایسے ہی ہوگا نا؟
ورنہ بندہ ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. میں کہتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ بھی کہتے ہیں آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں, تو اب یہ محبت ہے, لیکن ہم اس میں ایک بات اور شامل کر دیں, ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو آپ بات بتائیں کتنی اچھی بات ہو گئی. ورنہ میں آپ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے پاس مال ہے, اور آپ محبت مجھ سے اس لیے کرتے ہیں کہ میرے پاس علم ہے, تو دونوں کا تو مفادات آ گئے, یہ خالص نہ رہا. لیکن ہم کہیں کہ بھائی کوئی اور فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, اور ہم دونوں کی محبت سے اللہ خوش ہوگا, اس لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو خالص کیسے ہوگا اس بات کو سمجھنا ہے. ہماری چیزیں خالص نہیں ہیں. کیا کہا میں نے؟ جب مکس ہو جائے گی چیز نا, جب چیزوں کے اندر ملاوٹ ہو جائے گی تو غیر مؤثر ہو جاتی ہے. بھائی ملاوٹ چیز خریدتے ہیں آپ لال مرچ لینے جائیں اور پتہ چل جائے اس میں بھوسی ملا کے لال رنگ ڈال دیا ہے بھائی, لیں گے آپ اپنے مرچ کو بھی جو ہے خالص رکھنا چاہتے ہیں, تو دین پھر ذائقے کے لیے اتنی خالص چیز کی ڈیمانڈ ہے, تو پھر دین تو زیادہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو خالص رکھا جائے نا. پھر اب خالص کیسے ہوگا؟ اس خالص رکھنے کے لیے آپ کا تعلق جو ہے شیخ سے ہونا چاہیے. کس سے ہونا چاہیے؟ شیخ نہیں ہوگا نا آپ کے درمیان میں, یہ کون بتائے گا آپ کو کہ دین خالص کیسے ہوگا؟ اب آپ کو میں آیت کریمہ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات, اب آپ دیکھیے اس بات کو سمجھنے کی آپ سعادت حاصل کر لیجئے کہ ہم اور آپ مریں گے, ایک دن انتقال کر جائیں گے. ہمارے گھر میں بچے ہیں, ہمارے گھر میں بچے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دادا کا بھی انتقال ہوا, نانا کا بھی ہوا, ابا کا بھی ہوگا کئی لوگوں کا. کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہم میں سے گھرانوں کے اندر یہ بات جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو دیکھنا ہے ہم نے کہ ہمارے گھروں میں کیا ایسا ہوتا ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آیت کریمہ؟ نیند آ رہی ہے لگ رہا آپ لوگوں کو, نہیں آ رہی؟ کہہ دیجیے سبحان اللہ. اچھا چلیے ماشاء اللہ. ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارے جو جانے والے لوگوں نے جاتے ہوئے کیا یہ کام کیا جو یہ کام بتایا جا رہا ہے. اچھا سمجھیے, غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ شریف میں آیت نمبر 132 میں فرمایا, توجہ ہے, اب غور کرنا ہے آپ نے کہ ہمارے ہاں گھر میں ابا مرے, اب یہ ڈھونڈنا ہے کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ رائج نہیں ہے. یہ بات اس کو ڈھونڈنا ہے, تلاش کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے, اور جہد کیا ہے, سننے والی بات ہے. سب غور کر لیں, تمام حضرات کو دعوت فکر ہے. اللہ فرماتا وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ و یعقوب, اور اسی ملت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی, ملت ابراہیم کی وصیت کی, اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی, وصیت کی. کیا کی؟ یا بنی, یا اے میرے بیٹوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال کا وقت ہے. اب میں تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ کب پیدا ہوئے, لیکن ایک بات ضرور کروں گا جو میں اس واقعے کے تحت بتانا ضروری ہے. اب یہ نہیں بتاؤں گا 14 سال بڑے ہیں اسحاق سے حضرت اسماعیل, 14 سال بڑے ہیں. تو یہ دو بھائی ہیں, اور گھرانہ کیا ہے؟ گھرانہ یہ ہے کہ یعقوب اپنے بیٹوں کو بٹھا کر ایک بات کر رہے ہیں. یعقوب کون ہے؟ پیغمبر. توجہ رکھیے نا اس بات پر, اور پرکھنا ہے آپ نے. گھرانہ بتا رہو گھر کیسا ہے. یعقوب پیغمبر علیہ السلام. والد کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام پیغمبر. چچا کون ہے آپ کے؟ اسماعیل علیہ السلام پیغمبر. دادا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر. بیٹا کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. جس گھر کے اندر پیغمبر ہی پیغمبر, اس گھر کی بات ہے. جس گھر میں صرف نبی, ادھر لوط علیہ السلام علیحدہ کہ حضرت
اسحاق علیہ السلام کی بیوی اور آپ کی والدہ وہ سسر، وہ بھی ادھر نانا کے اعتبار سے وہ بھی نبی، نانا دادا یعنی کہ بیٹا، خود چچا، والد نبی. اور جس گھر میں نبی ہیں تو اس گھر میں خدا کی توحید کیسی ہوگی؟ اتنے اعلیٰ پیمانے پر جہاں توحید اتر رہی ہے، توحید کا پیغام سنایا جا رہا ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کو بٹھا کر کہہ رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو. اور یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے باپ ایسا کر رہے ہیں. میں باپ ہونے کے اعتبار سے مرتے وقت میں ایسا کر رہا ہوں، میرے دادا نے کیا، نانا نے کیا، پھر اس پہ ہم بات بھی کر لیں گے کیوں نہیں کیا. لیکن پہلے اس بات کو سمجھ لیں، جس گھر کے اندر توحید ہی توحید ہے، لیکن وہ یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کیا، یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے تمہارے لیے لکم الدین، اس دین کو پسند کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم جب تک زندہ ہو تو اسی دین پر رہنا اور مرنا مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا، یہ میری تمہیں وصیت ہے. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، کیا تم اس وقت حاضر تھے جو تم کہتے ہو ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں؟ یہ اس طرف بات جا رہی ہے. اب بات اس طرف آئے کہ ہم وصیت کی طرف آنا چاہتے ہیں تاکہ بات طویل نہ ہو جائے. وصیت کیا ہے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے اے یہودیوں، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی. یعنی یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی گزار کر تعلیم تربیت سب کرنے کے بعد اب انتقال کا وقت ہے تو بیٹوں کو لے کر بیٹھے ہیں. اور بیٹا کون؟ جو کہ ایسے باپ کا بیٹا کہ جس باپ کا باپ بھی نبی، اس کا باپ بھی نبی، اور اس کا بھائی بھی نبی، اس کا سسر بھی نبی. اور ایسا گھر، اور اس گھر میں رہنے والے ان بچوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ بات سنو، جب موت آئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر خدا کی عبادت ہی ہوتی ہے اس گھر میں بات کی جا رہی ہے. یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ کہا کہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو یہ بتاؤ مجھے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وہ گھرانہ جس گھرانے میں دین ہی دین ہے وہ پوچھ رہے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ سوال کیسا ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ. لیکن دیکھیں آخری وقت جو بات کہہ کر جا رہے ہیں اس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے سامنے پوچھ رہا ہے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں طاغوت کی تو نہیں کرو گے؟ بات وہی آ رہی نا کہ شیطان بھی ہے، طاغوت بھی ہے، سب ہے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا بابا جان یہ کیسی بات ہے، ہمارے ہاں تو اللہ ہی کی عبادت کا تصور ہے. تو جواب کیا دیتے ہیں؟ قالو، سارے بچوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. کہا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے بابا، اور کس کی کریں گے؟ آپ نے ہمیں توحید پڑھایا، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. اور پھر کہا کہ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم، اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور اسحاق ان کی عبادت کریں گے، جو ان کا جو رب ہے، جو ایک معبود ہے. آپ نے پڑھایا ہی ایسا ہے توحید کا سبق کہ وہ ہمارے سینے سے نکل ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے بات کو؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. یہ باپ کی ذمہ داری. اب بتائیے کہ جب ایک پیغمبر اپنے بچوں سے یہ بات کر رہا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر کیا باپ یہ اپنے بچے سے پوچھ رہا ہے؟ قرآن کس لیے آیا؟ ہدایت کے لیے آیا اور یہ بات بتانے کے لیے آیا، ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، اب میں یہاں پہ عرض کروں کہ وہ ابراہیم کے دین کی بات ہو رہی ہے جو دین حنیف ہے، سیدھا راستہ. اب آپ سمجھیے راستہ کس کے؟ ابراہیم کون ہے؟ دین حنیف لے کر آنے والے، ملت ابراہیم پر رہنے والی بات کی گئی. اب اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. حنیف مستقیم، سیدھا راستہ، حنیف راستہ. اب راستے کتنے ہوتے ہیں؟ اب تھوڑا راستہ سمجھتے ہیں. طریقت، اب وہ آتے ہیں اس بات پر. رابطہ شیخ، طریقت کیوں ضروری ہے؟ اب یہاں مرشد ہے، مرشد باپ
تعلق ہے، رابطہ شیخ ہے. شیخ بیٹھ کر اپنے مریدوں سے، اپنے بچوں سے پوچھ رہا ہے. کیا بات ہے. اب وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں، کون سی بات؟ کہ ہم آپ کے خدا کی، اپنے دادا ابراہیم کے خدا کی اور اسماعیل کے خدا کی، اسحاق کے خدا کی بات. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس جگہ جہاں ظلمت تھی اور یہ بچے کہتے کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت؟ تو یہ رابطہ شیخ ہے. اور جتنے باہر کے تھے ان کے اندر یہ بات نہیں. تو رابطہ شیخ کا فائدہ کیا ہوا؟ انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا کہ آپ کے خدا کی عبادت کریں گے ہم. اور اگر یہ صحبت نہ ملتی تو کیا ہوتا؟ یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ابھی خلجان کی کیفیت ہے، یہ جو کنفیوژن کی کیفیت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ شیخ سے رابطے نہیں ہیں، تعلق نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہے. اب یہ راستے کیسے پتہ چلیں گے؟ اب راستے تو کتنے سارے ہیں. دیکھیے مثال کے طور پر ایک راستہ، اسے کہتے ہیں طرق عربی میں، اس کو بھی کہتے ہیں راستہ. صراط یہ بھی راستہ، شریعت یہ بھی راستہ، سبیل یہ بھی راستہ. عربی زبان میں سارے راستے قرآن میں. اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی راستہ، شریعت یہ بھی راستہ، شارع اسی سے آتا ہے. اسی طرح سبیل، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تو یہ سارے راستے کون سے مالک؟ اتنے راستے کیوں بتا دیے قرآن میں؟ تو راستے، ایک راستہ تو یہ بھی ہے، راستہ سمجھو. ایک راستہ آپ جہاں سے آئے یہ بھی راستہ ہے، باہر گلی یہ باہر نکلیں گے یہ بھی، مین شاہراہ پہ چلے جائیں تو ہر راستے کے اپنے ریکوائرمنٹ ہیں. راستہ سب ہے. اس راستے پہ جب آپ آئے تو آپ بے دھڑک آ گئے، چونکہ یہاں پر کوئی پگڈنڈی نہیں تھی، یہاں کوئی کانٹے نہیں تھے، یہاں کوئی پھسلن نہیں تھی، آرام سے آ گئے. لیکن سبیل پر بات کرتا ہوں میں، سبیل پر، سبیل اور طریقت پر. کہ سبیل وہ راستہ جب آپ یہاں سے باہر نکلیں گے اور مین روڈ ہے جو ڈبل ہے، دو رویا، وہ روڈ ہے جہاں پہ ایسے شائیں شائیں گاڑی چل رہی ہے، ایسے سیدھے جا رہی ہے. تو کیا آپ جس طرح یہاں اس راستے پر آئے اس راستے پر جا سکتے ہیں آپ ایسے؟ تو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھنا پڑے گا. ہر راستے کی علیحدہ علیحدہ ریکوائرمنٹ ہے. آپ کا راستہ تو ہر راستہ نہیں ہے. پھر ایک راستہ ایسا جسے آپ طریقت کہتے ہیں. طریقت راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ ہے جہاں پر دونوں طرف جھاڑی ہو، خمدار ہو، اس کو کہتے ہیں طریقت. اسی کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دونوں طرف جھاڑی ہو، راستہ تو وہ باہر والا بھی ہے، گلی کا راستہ بھی راستہ، میں اپنے گھر جاؤں یہ بھی راستہ، آپ مسجد آئیں یہ بھی راستہ، یہاں سے جائیں یہ بھی راستہ، جنازہ گاہ یہ بھی راستہ. تو راستے تو اتنے سارے ہوتے ہیں، لیکن جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑی ہو، کانٹے ہوں، اور بندہ اپنے دامن کو ایسے سمیٹے اور سمیٹ کر ان کانٹوں سے بچے. راستہ تو وہ بھی ہے جہاں بے دھڑک چلتے ہو، اور راستہ یہ بھی ہے جہاں بے دھڑک نہیں چلا جاتا، سمیٹ کر چلا جاتا ہے. تو کہا کہ جو سمیٹ کر جھاڑی دار راستے میں چلتا ہے اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تو یہی طریقت ہے. تو طریقت میں ایسے نہیں چلتے، طریقت میں اس سے بھی بچا جاتا ہے، طریقت میں اس سے بھی بچا جا. یہ حرام ہے، یہ مشتبہ ہے، یہ غیر معتبر ہے، یہ غیر مقبول ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ مصطفیٰ کو پسند نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ خلاف اولا ہے. یہ سب سے بچتے ہوئے جب وہ راستے میں اپنے آپ کو سمیٹ کر جاتا ہے اور منزل پر پہنچتا ہے تو اس کو ولی کہا جاتا ہے. تو راستے تو مختلف ہیں. آپ نے سب راستوں کو کیسے سمجھ لیا راستہ؟ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر رابطہ شک میں ایک بات اور سمجھا کر اپنی گفتگو کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، مکمل کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیے اب اس راستے کو سمجھنے کے لیے ولی کیسے بنتا ہے. ولی بنتا ہے، اب گفتگو تو اس طرف بھی تھی لیکن بہرحال اس بات کو سمجھ لیجئے فقط کہ دل ہے نا، یہ دل جو ہے یہ مرکز ہے، یہی اللہ کی تجلی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں گھر صاف کرنا ہے تاکہ ہمارا دل جب صاف ہوگا، اور میں نے بتایا تھا پورا یہ بیلٹ ہے جہاں پر کیا ہوتا ہے، جتنے سر موجود ہیں یہاں پر لطائف موجود ہیں، لطائف خمسہ موجود ہیں. اب یہ جو دل ہے نا، دل توجہ رکھیے گا ذرا،
ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ 4 وال بتاتا ہے تو اس پہ تو یقین ہے, اور صوفیہ بتاتے اس پر یقین نہیں کرتے. جبھی تو اس راستے پر چلنے کا کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا. یہ جو دل ہے, اللہ تعالیٰ صوفیہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں اللہ نے فرمایا سورہ حج میں, طہر بیتی للطائفین. حضرت ابراہیم سے کہا, ابراہیم میرے گھر کی صفائی کرو حج کرنے والوں کے لیے. تو یہاں پر صوفیہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ, خانہ خدا, اس کی صفائی کرو طواف کرنے والوں کے لیے, حج کرنے والوں کے لیے. تو یہاں صوفیہ فرماتے ہیں طہر بیتی للطائفین, کہا کہ یہ جو دل ہے یہ بھی خانہ خدا ہے, اس کو بھی پاک کرو, اس کو بھی صاف کرو تاکہ خدا کی تجلی آئے. صاف صرف وہ گھر نہیں, وہ جیسے وہ خانہ خدا ہے تو دل بھی خانہ خدا ہے. اللہ کی تجلی پورے وجود میں دل پر ہوتی ہے, اور دل ہی گندا ہوگا تو خانہ خدا ہی گندا کر دیا تم نے, تو تجلی ربانی کیسے آئے گی؟ توجہ. اب جس نے اپنا دل پاک کر لیا, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے, حضرت شبلی کی بات کرنے جا رہا ہوں, سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ, جن لوگوں نے دل پاک کیا, پاک کرنے کے بعد دل میں ہر وقت, اب ہم تو وہ ذکر, اب آپ آئیے اس ذکر کی طرف. ذکر کیا؟ زبان کو حرکت دینا, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ ذکر ہے. لیکن جس نے اپنے آپ کو ذکر کرتے کرتے اپنے دل میں ذکر اتار لیا, اب دل جگمگا گیا, روشنی کا محور بن گیا, دل جگمگا رہا اللہ کی یاد سے. اب زبان تو بند ہے, دل دھڑک رہا ہے, اللہ 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 کر رہا ہے. دیکھنے والا, توجہ, دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ تو کچھ بات ہی نہیں کرتا, یہ تو کچھ بات ہی نہیں کرتا. تو کہتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں مینا کے بازار میں تھا, تو وہاں پر ایک بچہ نوجوان تھا جو 70,000 دینار کا کاروبار کر رہا تھا, اتنا بڑا کام کر رہا اس زمانے میں. اور جب میں نے اس کے دل کی طرف دیکھا تو کاروبار اتنا بڑا تھا, اس کا دل یاد الہی سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں تھا. یہ بھی کیفیت ہے, یہ بھی انسان کی کیفیت ہے کہ انسان, یعنی کہ ہاتھ بکار دل بیار, ہاتھ کام میں لگا ہے اور دل یار کی یاد میں لگا ہے. یہ بھی ایک یاد ہے, اور اس یاد سے آج ہمارا معاشرہ خالی ہو رہا ہے. تو حضرت شبلی سے کسی نے پوچھا, توجہ توجہ, حضرت شبلی بہت بڑے اللہ کے ولی, ان سے پوچھا وقت آخر ہے, وقت آخر شبلی کا, نزا کا وقت ہے. ان سے کہا کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی, کہ حضرت کلمہ پڑھیے نا. کہتے حضرت کلمہ پڑھیے نا. تو جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے, فرمایا کہ جس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں ہے تو اس کو کلمہ پڑھنے کا کہتے ہو, اسے پڑھنے کی کیا ضرورت, خدا کی یاد سے تو میرا دل ہر وقت معمور رہتا ہے. تو بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ اللہ کا نیک بندہ جب دنیا سے جا رہا, زبان حرکت نہیں کر رہی, اللہ لا الہ الا اللہ نہیں کر رہی, تو آپ کہیں یار اتنا بڑا ولی اللہ ہونے کے باوجود جو ہے اس نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا, جس کے دل میں ہر وقت خدا بسا ہے. تو یہ کنفیوژن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اسی طرح معین الدین چشتی, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, کہتے دل خود آگاہ پر فیض خداوندی کا نزول ہوتا ہے, دل خود آگاہ پر خداوندی فیض کا نزول ہوتا ہے, جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا ہے. یہ دل ایسی چیز ہے. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام جو دیکھتے ہیں اپنے دل میں ہی دیکھتے ہیں. سر جھکا کر اور کشف کا شعبہ اختیار کرنے کے بعد ان کے دل میں ہر چیز نقش ہو جاتا ہے اور وہ ملاحظہ کرتے رہتے ہیں. یہ ولی اللہ جو دل کو دیکھ کر یہ سارے کیفیات دیکھتے ہیں. اب آئیے میں ایک حدیث سنا کے مکمل کرتا ہوں. علامہ قرطبی نے بڑی پیاری حدیث لکھی ہے. کیا فرماتے ہیں علامہ قرطبی؟ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ کی روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں, اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں, کاش کہ ہم بھی ایسے لوگ بن جائیں. ہائے کہہ دے سبحان اللہ. اللہ کے بندوں میں سے, کیا کہا؟ تو اس کا مطلب ہے فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی, تو بات ہماری ہو رہی ہے. ہم بھی تھوڑی کوشش کرنے کے بعد, تھوڑی محنت کرنے کے بعد اس راستے پر چل سکتے. اسی لیے یہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں. یہ فرشتوں کی حدیث نہیں ہے, یہ ملائے اعلیٰ کے لوگوں کی حدیث نہیں ہے, یہ بندوں کی بات کی جا رہی ہے. یہ بندوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ نبی ہوتے ہیں نہ شہید, لیکن قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے انبیاء شہداء ان پر رشک کریں گے.
ہم میں سے کوئی نبی بیٹھا ہے معاذ اللہ؟ نہیں بیٹھا. اور کوئی شہید بھی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہی تو شہید ہوگا. تو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے. تو ہم میں سے ہو سکتے ہیں یہ. سوچئے، غور کیجئے. فرمایا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کے اعمال کیا ہیں تاکہ ہم ان لوگوں سے محبت کریں. سبحان اللہ کہہ دیجئے آپ. فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے واسطے آپس میں محبت کرتے ہیں. نہ ان میں کوئی رشتہ ہے نہ مالی منفعت. بخدا ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے اور نور کے ممبروں پر انہیں بٹھا دیا جائے گا. جب دوسرے خوف زدہ ہوں گے نا، خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. لیکن حزن اور ملال میں مبتلا ہوں گے اور انہیں کوئی حزن و ملال جو دوسرے لوگوں کو ہے انہیں بھی نہیں ہوگا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو عارف رومی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں گرچہ شیری چوں روی رہ بے دلیل، ہم چوں روبا در زلالی و ذلیل. کہتے تو شیر ہی کیوں نہ ہو. بیٹھو سنو، حضرت مولانا روم فرماتے تو شیر کیوں نہ ہو، اگر تو اس راہنما پر رہنمائی نہیں لے گا، یعنی کسی رہنما کے بغیر چلے گا، تو کہا لومڑی کی طرح گمراہ اور ذلیل ہو کر مر جائے گا. رابطہ شیخ، گفتگو کا خلاصہ سمجھیے. رابطہ شیخ کتنا ضروری ہے. بغیر شیخ کے رابطے کے، اگر آپ کا تعلق کسی شیخ سے ہے تو تعلق مضبوط کیجیے آپ. اور اگر شیخ نہیں ہے تو ڈھونڈیے. دونوں کام بتا دیے. اگر نہیں ہے تو ڈھونڈیے اور اگر ہے تو مضبوط کیجئے. چونکہ اس دو کام کے بغیر خدا تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا. آپ کے پاس آلہ تو لگا ہے، یہاں پر موجود ہے، استری بھی ہے آپ کے پاس کمپیوٹر بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کنیکشن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے نہیں، جن کا تعلق جو ہے آپ کے تربیلا ڈیم سے ہے جہاں سے بجلی بن رہی ہے، تو جب تک وہ آپ اس سے جڑیں گے نہیں تو آپ کو کرنٹ ملے گا کیسے، فیض ملے گا کیسے؟ تو فیض حاصل کرنے کے دو راستے